देखो तयम्मुम का ताल्लुक सर और पाँव से नहीं है, इस पर सबका इत्तेफाक है। तयम्मुम का ताल्लुक सिर्फ चेहरे से और हाथ से है, इस पर सब मुत्तफिक है। चेहरा जितना वज़ू के अंदर धोया जाता है उतने ही के ऊपर जो है मसा किया जाएगा तयम्मुम के अंदर, ये भी मुत्तफक़ अलैह। लेकिन ये जो हाथ है, जब तयम्मुम करते वक्त हम हाथों पर हाथ फेरेंगे, मसा करेंगे, तो कहाँ तक करेंगे? बाद उलमा की राय ये है, बिलखुसूस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की राय है। और ऐसा लगता है कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की राय भी कि हाथ का जो मसा करेंगे वो सिर्फ घुटनों तक करेंगे, बस इतना है ना। इतना मसा करने की जो कलाई जिसको हम कहते हैं, अरबी में जिसको ज़रा कहते हैं, इस पर हाथ फेरना ज़रूरी। लेकिन जमहूर फुक़हा का मसलक ये है कि जितना हाथ के अंदर धोया जाता है उतने ही हाथ के ऊपर तयम्मुम के अंदर मसा करना ज़रूरी है, उससे कम से कम नहीं चलेगा। वास्मा शरीफ में तो तयम्मुम के अंदर कितने हाथ पर मसा करना है, उसकी आयत और हद क्या है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला की राय है कि सिर्फ वह हथेलियाँ और ये हिस्सा है, बस जो तक घुटनों तक का जो हिस्सा है ये है, बाकी हिस्सा उसमें शामिल है। और वहाँ का मसला ये है कि पूरा का पूरा जितना वज़ू के अंदर धोया जाता है उतने ही ऊपर मसा करना ज़रूरी है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का रुझान भी इसी तरह का मालूम होता है, इसलिए यहाँ पर वो एक रिवायत लाए हैं जिस रिवायत से वो ये साबित करना चाहते हैं कि तयम्मुम के अंदर कोहनियों तक हाथ का मसा करना ज़रूरी नहीं है, बस घुटनों तक कर लिए जाए वो काफ़ी है। हदीस ये लाए हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए हैं और उन्होंने अपना वाक़या बयान किया कि हज़रत मुझे जनाबत लाहिक हो गई थी पानी खाने, तो मैंने तयम्मुम किया और अपने तौर पर ये सोचा कि भाई गुस्ल जो है वो पूरे बदन से ताल्लुक़ रखता है, पूरे बदन को भिगोना ज़रूरी है। अब जब मैं गुस्ल की तरफ से तयम्मुम कर रहा हूँ तो पूरे बदन पे मिट्टी मली जाए तभी तो पूरा तयम्मुम होगा। इसलिए हज़रत मैं नंगा हुआ और ज़मीन के ऊपर लेट करके इधर पला लौट दिया और पूरे बदन को मैंने मिट्टी में भर दिया। उसके बाद मैंने आपने फरमाया कि ऐसे ज़मीन पर ही हाथ रखा और फरमाया यकफ़ी कहा था। तो अब ये बस कितने में हाथ फेरा कि यकफ़ी कहा था, इतना काफ़ी था। इससे इनका इस्तिदलाल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन साहिब को उस दिन की तालीम देते हुए सिर्फ कितने हिस्से पर मसा किया, लिहाजा मालूम हुआ कि तयम्मुम के अंदर कितने हिस्से पर मसा होगा, इससे ज़्यादा पर मसा करने की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा पर ज़रूरत होती तो हुजूर वहीं तक करके दिखाते, लेकिन ऐसा आपने नहीं। ये तो रिवायत है और एक कयास भी है। कयास ये है कि देखो यहाँ हाथ कितना मला जाए इसको बयान नहीं किया गया। इल्लम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा वमसहू, बस तुम ये मल लिया करो। अब यहाँ पर हाथ कितना है उसको बयान नहीं किया गया। एक और जगह ऐसी है कि जहाँ हाथ का जिक्र आया लेकिन उसकी आयत बयान नहीं। वस्सारिक़ु
वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत अगर उनकी चोरी साबित हो जाए शरीयत के ज़ाब्तों के मुताबिक तो उनका हाथ काट दिया। अब इस आयत करीमा के अंदर ये नहीं बताया कि हाथ कहाँ से काटा जाए, यहाँ से काटा जाए, यहाँ से काटा जाए, कुछ नहीं बताया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये मुकद्दमा आया कि चोर का हाथ काटना है तो आपने गट्टे पे से उसका हाथ काटा। तो कुरान में जहाँ मुतलक हाथ आया था उस मुतलक का मिस्दाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गट्टों तक करार दिया। और यहाँ भी मुतलक हाथ का लफ्ज़ है, लिहाजा यहाँ भी गट्टों तक करार दिया जाएगा। लेकिन ये कयास है और नस के मुकाबले में कयास की कोई हैसियत नहीं है। अहादीस सहीहा के अंदर ये बात मज़कूर और मुसर्रा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहनियों तक तयम्मुम फरमाया है और तयम्मुम करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा कयास ही के ज़रिए अगर हम गौर व फिक्र करें तो पूरा कोहनियों तक साबित होता मेरे पास, इसलिए कि वज़ू के अंदर 4 आज़ा हैं जिनसे वज़ू का अमल मुताल्लिक़, चेहरा, दोनों हाथ, सर और दोनों पाँव। तयम्मुम का नंबर आया तो 2 को साबित कर दिया गया, 2 को बाकी रखा गया। सर पे मसा करने की ज़रूरत नहीं है, पैरों पर मसा करने की ज़रूरत नहीं है, बस हाथ और चेहरे से ताल्लुक़ रखा गया। तो 4 में से 2 को साबित किया गया, 2 को बाकी रखा गया। जिनको साबित किया गया उनको पूरा पूरा साबित किया गया, जुज़वी तौर पे साबित किया गया, बोलो पूरा पूरा साबित किया गया। तो जब सुकूत पूरे का हुआ है तो बका भी, भाई जिनको साबित किया पूरे पूरे तौर पे साबित किया तो जिनको बाकी रखेंगे उनको पूरे तौर पर। और वज़ू के अंदर जो है आयत ये है लिहाजा तयम्मुम के अंदर भी मराफ़िक़ ही को आयत करार दिया जाएगा। आय समझ शरीफ में बात ना बाब अत-तयम्मुम लिल-वजहि वल-कफ़्फ़ैन, तयम्मुम सिर्फ चेहरे का होता है और हथेलियों का होता है। قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه قال عمار بهذا فضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم سمعت زرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار। अब्दुर्रहमान इब्न अब्सा अपने वालिद के हवाले से नकल करते हैं, वो फरमाते हैं कि हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया फ़ज़रब शुअबतु बियदैहिल अर्ज़, और हज़रत शोबा ने अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मार कर दिखाए, फिर उनको अपने मुँह के करीब लाए और फिर उन दोनों को चेहरे पर मल लिया व कफ़ैही, और दोनों हथेलियों पर मल लिया। देखो इस रिवायत में वज़ाहिर ये है कि हथेलियों पर मलने में इत्तिफ़ा किया गया तो बस तयम्मुम हो गया, उसका जवाब ज़हन में रखिए। इस रिवायत में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था यक्फ़ी कहा था कि तयम्मुम की तालीम नहीं, हुज़ूर पाक तयम्मुम की तालीम देते हुए अगर ये फरमाते तो मसला वही होता कि बस तयम्मुम में इतने ही हिस्से का मसा करना, आगे तक नहीं जाना। यहाँ तयम्मुम की तालीम नहीं दी जा रही, तयम्मुम का तरीक़ा तो इनको पहले तालीम दिया जा चुका है। यहाँ इनके क़यास की तस्वीर मक़सूद है। इन्होंने ये क़याम किया कि वे वज़ू तो एक मुख्तसर अमल है तो उसका मुख्तसर सा तयम्मुम है, लेकिन गुस्ल तो पूरे जिस्म से ताल्लुक़ रखता है तो उसका तयम्मुम भी कैसा होना चाहिए, पूरे जिस्म
जिस्म से मुताल्लिक होना चाहिए, इसलिए उन्होंने पूरे जिस्म को मिट्टी के अंदर रौंद डाला। हुजूर ने फरमाया कि इतना नहीं, बस वो जो तयम्मुम था ना, यानी तयम्मुम की तालीम नहीं बल्कि अल मक़सूद अल इशारतु इला तयम्मुमिल महमूद, वो जो पहले से तयम्मुम का तरीक़ा उनको मालूम है, बस उसकी तरफ इशारा करना मक़सूद था, यकफ़ी कहा गया। और जब किसी पहले से तयशुदा चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है तो उसको पूरे की पूरी चीज़ को बयान नहीं करते, फिर इशारे का फ़ायदे क्या हुआ? उसका अदना सा हिस्सा बयान कर दिया जाता है, उसी के ज़रिए पूरी चीज़ समझ में आ जाती है। ठीक है ना भाई? मान लीजिए खाना खाना, उस पर हाथ भी चलता है, मुँह भी चलता है, या नहीं? मुँह का भी अमल है और हाथ का भी अमल है। अगर हाथ न चलाओ तो कैसे खाओगे, और मुँह न चलाओ तो कैसे खाओगे? दस्तरखान में से हाथ के ज़रिए मुँह तक लाना है, मुँह में रखने के बाद जो है मुँह को चलाना है, चबाना है, उसको निकलना है, तभी तो खाना होगा। लेकिन किसी को खाने की तरफ मुतवज्जे करना हो, है ना? तो अब ये पूरा खाना थोड़ा ही हुआ। यदि खाने का मुकम्मल तरीका तो उसको पहले से मालूम है कि हाथ से उठा के मुंह में रखेगा, चबाएगा, निकलेगा। अब सिर्फ उसकी तरफ जहन मुतवज्जे करने के लिए इतना सा हाथ से इशारा कर दे, वो समझते कि खाना खाने के लिए कहा जा रहा है। ऐसी तयम्मुम का तरीका उनको पहले से सिखा दिया गया था कि ये और ये है तयम्मुम। अब इसकी तरफ इशारा करने के लिए बस इतना कर दिया, यानी हाथों को और चेहरे को मल लेना काफ़ी था, पूरे बदन को मिट्टी के अंदर रौंदने की ज़रूरत नहीं थी। ये मकसद है इशारा करना। तालीम तयम्मुम इस रिवायत के अंदर नहीं है। अगर तालीम तयम्मुम करते हुए हुजूर इस पर इक्तिफा करते तो फिर ये मसला बन जाता कि सिर्फ हथेलियों का मसा करना तयम्मुम के लिए काफ़ी है, लेकिन तालीम नहीं है। क्या है? जो सिखाया हुआ महमूद तयम्मुम है, उसकी तरफ सिर्फ इशारा करना मकसूद है। चलिए وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه شهد عمر قال له عمار كنا في سكي أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية. دیکھو یہ اختصار روایت پورا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفۃ المسلمین بنا دیے گئے، امیر المؤمنین بن گئے، تو ایک صاحب ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے اور یہ مسئلہ پوچھا کہ حضرت اگر مجھے جنابت لاحق ہو جائے اور غسل کرنے کے لیے پانی نہ ہو تو کیا ایسی صورت میں تیمم کر لوں تو یہ تیمم غسل کا قائم مقام بن جائے گا، میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا جناب پانی کا انتظار کرو، جب پانی مل جائے گا تو غسل کر کے تب نماز پڑھنا، تیمم کرنے کی اجازت۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے، تو حضرت عمار نے کہا کہ حضرت آپ وہ واقعہ بھول گئے کیا؟ کون سا واقعہ؟ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک سریے میں گئے، اس سریے میں جہاں ہمارا ڈیرا پڑا ہوا تھا، اس ڈیرے سے ہم لوگ فاصلے پر ذرا اونٹ چرانے گئے تھے، اور وہاں دوپہر میں ایک درخت کے نیچے ہم لیٹ گئے تھے، اور اتفاق کی بات کہ دونوں کو نیند آ گئی، اور یہ بھی عجب اتفاق کہ دونوں کو بدخوابی، دونوں کو احتلام ہو گیا۔ تو جب ہم بیدار ہوئے، آپ بھی اور میں بھی، تو میں نے تو یہ کیا کہ کپڑے اتار کے مٹی میں ڈال دیا، پورے بدن کو مٹی میں سے لوٹ پوٹ کر کے میں نے نماز پڑھ لی، اور آپ نے وہاں نماز نہیں پڑھی کیونکہ پانی نہیں تھا۔ آپ وہاں سے چل کر ڈیرے پر آئے اور ڈیرے پر پانی موجود تھا، آپ نے پانی سے غسل کیا اور غسل کر کے تب آپ نے نماز ادا کی، حالانکہ آپ کی نماز کا وقت نکل گیا تھا، قضا ہو گئی۔ پھر جب ہم اس سریے سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو میں نے اپنا عمل اور آپ کا عمل پیش کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے
اور میرے عمل کی تائید فرمائی، اور یہ فرمایا کہ اس طرح زمین پر لوٹنے کی اور پورے بدن کو مٹی سے آلودہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یکفی کہا تھا، یوں کر لیتے تو کافی تھا۔ تو یہ پوری روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس بات کا فتویٰ دے رہے تھے کہ اگر کسی کو پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر کے نماز نہیں پڑھے گا، وضو کی ضرورت ہو تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا، لیکن غسل کی حاجت ہوگی تو تیمم کر کے نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ 2 دن لگے، 4 دن لگے، 6 دن لگے، 10 دن لگے، جب تک پانی نہیں ملے گا تب تک وہ انتظار کرتا رہے گا، جب بھی پانی ملے گا جب بھی غسل کر کے نماز پڑھے گا، جتنی نمازوں کا وقت گزر گیا اس بیچ میں ان سب کی قضا کر دے گا۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی؟ یہ مسئلہ ابھی آگے تفصیل سے آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فتویٰ دیا کرتے تھے، آگے مستقل باب آ رہا ہے تو اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حضرت عمر کے پاس آئے تو حضرت عمر سے حضرت عمار نے کہا کنا فی سریۃ، آپ اور ہم دونوں سریے میں تھے، فاجنبنا، اور ہم دونوں کو جنابت لاحق ہو گئی تھی، قال دفن فیہما، اور راوی کہتے ہیں کہ عمار نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پھونک مار کر ایسے لیا اور پھر جو ہے ایسے پھونک مار کر کے فالتو مٹی کو جھاڑ دیا اور پھر اس طریقے سے جو ہے اپنے چہرے پر ہاتھ کو مل لیا، یعنی مٹی سے آلودہ کرنا، جیسے وضو کے اندر بدن تک پانی پہنچانا ہوتا ہے، اس کو مکمل تر کرنا اور بھگونا ہوتا ہے، مٹی کے اندر اس طرح جسم کو پاک آلود کرنا مٹی سے تیمم کے اندر یہ مطلوب نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تو پانی سے دھونا مقصود ہے اور یہاں تو صرف اللہ کے حکم کی تعمیل مقصود ہے، ورنہ مٹی سے کہیں محل ظاہر ہوگا، مٹی کسی چیز کا اضافہ کرے گی اور آلودگی پیدا کرے گی، تو یہ صرف امر تعبدی ہے، لہذا اس میں خاک آلود ہونے کی ضرورت نہیں، فالتو مٹی ہو تو پھونک مار کر کے اس کو کم کر سکتے ہیں، تخفیف کر سکتے ہیں اس میں۔ وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن ابزة عن ابيه عبد الرحمن قال قال عمار بن عمر تمعكت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين، یکفیک الوجہ والکفین، تمہارے لیے تو چہرے اور ہتھیلیوں کا مسح کر لینا کافی تھا، پورے بدن کو خاک آلود کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن ابزة عن عبد الرحمن قال شهدت عمر قال له عمار وساق الحديث۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه۔ باب السعيد الطيب ووضوء المسلم، السعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، پاک مٹی مسلمان کے لیے پانی کا ذریعہ ہے اور یہ پانی کی جگہ اس کے لیے کافی ہے۔ دیکھو یہاں مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بیان کرنا ہے کہ تیمم طہارت مطلقہ ہے یا طہارت ضروری ہے۔ شوافی کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے، اور حنفیہ کی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ تیمم طہارت مطلقہ ہے۔ ضروریہ اور مطلقہ میں کیا فرق ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضروری مانتے ہیں، اور ضروری کے سلسلے میں قاعدہ آپ نے پڑھ رکھا ہے الضرورہ تتقدر بقدر الضرورہ، جو چیزیں ضرورت کی بنیاد پر مشروع اور حلال ہوتی ہیں وہ بقدر ضرورت کی استعمال ہوتی، اس سے زیادہ ان کے استعمال نہیں کیے جائے۔ فرماتے ہیں کہ طہارت کا اصل ذریعہ تو پانی ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر رحم کرتے ہوئے، سہولت دیتے ہوئے اس کی اجازت دیتی کہ پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ تو یہ مٹی سے تیمم کرنا مجبوری کی وجہ سے ہے، ضرورت کی وجہ سے ہے۔ تو مجبوری اور ضرورت کی وجہ سے ہے تو یہ طہارت ضروریہ ہے، طہارت مطلقہ نہیں ہے۔ لہٰذا جس عبادت کے لیے آپ نے تیمم کیا ہے، ایک بار تیمم کرنے کے بعد اس تیمم سے بس وہی عبادت کر سکتے ہو جس عبادت کے لیے وہ تیمم آپ نے کیا ہے۔ مثلا ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، آپ نے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر لیا، تو اب اس تیمم سے آپ یہ ظہر کی نماز پڑھ لیں گے اور ظہر کے جو توابع ہیں سنن اور نوافل وہ پڑھ لیں گے۔ مان لیجیے فجر کی نماز بھی آپ نے نہیں پڑھی تھی، کل کی ظہر آپ کی چھوٹی ہوئی تھی، اب آپ اس وقت کہ بھی آ گیا ہوں مسجد میں نماز پڑھنے کا مجھے پتہ کروں نا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس تیمم سے آپ صبح کی جو فجر چھوٹی ہوئی ہے اس کے قضا نہیں کر سکتے، کل کی ظہر اس کے قضا نہیں کر سکتے۔ اگر اس کے قضا کرنی ہے تو اس کے واسطے علیحدہ سے تیمم کرو، کیونکہ طہارت ضروریہ ہے، طہارت مطلقہ نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ طہارت مطلقہ ہے۔ جیسے وضو طہارت مطلقہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے وضو کر لیا، چاہے کسی بھی نیت سے کر لیا، اب وہ تمام عبادتیں جن کے لیے وضو شرط ہے وہ تمام عبادتیں اس ایک ہی وضو سے آپ انجام دے سکتے ہیں۔ جب تک یہ وضو آپ کا ٹوٹے گا نہیں کسی حادث کی وجہ سے، تب تک ہر عبادت آپ اس وضو کے ذریعے انجام دے سکتے ہیں۔ وقتی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، فائدہ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، جنازے کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جنازے کی نماز، جنازہ آ گیا، نماز ظہر میں بھی تاخیر تھی، آپ نے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیمم کر لیا، یہ تیمم آپ کا باقی ہے، ظہر کی نماز اس سے پڑھ سکتے ہو، عصر کی نماز پڑھ سکتے ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جنازے کی نماز کے لیے تیمم کیا تھا تو بس جنازہ پڑھ لیا، تمہارا تیمم تمام ہوا۔ اب اگر تم دوسری نماز پڑھنا چاہتے ہو، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہو تو یہ تیمم کافی نہیں ہے، اس کے لیے علیحدہ سے آپ کو تیمم کرنا پڑے گا۔ آج سمجھ شریف میں آ گئی۔ اور ہمارے نزدیک یہ طہارت مطلقہ ہے، ایک مرتبہ کر لیا، جب تک ٹوٹے گا نہیں، ہر طرح کی عبادت اس سے انجام دی جا سکتی ہے۔ اسی کو یہاں بیان کیا، الصعید الطیب، پاک مٹی مسلمان کے لیے وضو کا ذریعہ ہے، طہارت کا ذریعہ ہے۔ یکفیہ من الماء، اور یہ اس کے لیے پانی کی جگہ کافی ہے۔ وقال الحسن یجزی التیمم ما لم یحدث، اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیمم چلتا رہے گا جب تک کہ حدث لاحق نہ ہو۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم فرما کر امامت فرمائی ہے۔ دیکھو، امامت کے لیے طہارت مطلقہ ضروری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم کیا اور لوگوں کو نماز پڑھائی، دوسرے لوگ باوضو تھے، تو معلوم ہوا کہ تیمم طہارت ضروری ہے نہیں بلکہ طہارت مطلقہ ہے۔ وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبقة والتيمم بها، ایک اور مسئلہ اختلافی ہے، اس کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب میں لائے، اور وہ یہ ہے کہ تیمم کے لیے کون سی مٹی چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منبت چاہیے، غیر منبت سے تیمم نہیں ہوگا۔ سمجھے؟ منبت، انبت ینبت، انبات کے معنی اگانا۔ کچھ زمینیں ایسی ہیں کہ ان میں بیج ڈالا جائے، کاشت کی جائے
تو پیداوار ہوتی ہے۔ کچھ زمینیں ایسی ہیں کہ ان میں کاشت ہو نہیں سکتی، پیداوار ہوتی نہیں، تو جہاں پیداوار نہیں ہوتی وہ غیر منبت ہے، اور جہاں پیداوار ہوتی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تیمم کے لیے جس طرح مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے اسی طرح مٹی کا منبت ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر مٹی غیر منبت ہے تو ایسی صورت کے اندر اس سے تیمم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمارے نزدیک منبت اور غیر منبت کے قید یہ مٹی ہے، منبت ہو تب بھی مٹی ہے، غیر منبت ہو تب بھی مٹی ہے، تو منبت مٹی سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، اور ایسی شوری اور کھاری مٹی جس میں پیداوار نہیں ہوتی اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے وہی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، یعنی یہ بھی اسی کے قائل ہے کہ مٹی کا منبت یا غیر منبت ہونا اس کو باقی مٹی ہے، منبت ہو اس سے بھی تیمم ہو سکتا ہے اور غیر منبت ہو اس سے بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا اسرينا حتى كنا في اخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة احدى عند المسافر منها فما ايقظنا۔ دیکھو بہت لمبی یہ روایت ہے، پورا صفحہ اس روایت میں ہو گیا ہے، میں اس روایت کا ایک ایک ٹکڑا پڑھ دیتا ہوں، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، جہاں تشریح کی ضرورت ہوگی تشریح کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور ہم رات بھر چلتے رہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں عجلت ملی، اس لیے آپ نہیں چاہتے تھے کہ رات کے اخیر حصے میں آرام کریں، کیونکہ وقت تھوڑا تھا، اب تھوڑی دیر میں نماز کا وقت ہو جائے گا، بس اس کے بعد ہی آرام کریں گے۔ لیکن صحابہ کرام نے خواہش ظاہر کی تو آپ ہوئے، اب آپ نے فرمایا کہ جگائے گا کون، سب کو اس وقت گہری نیند آئے گی، سب سو جائیں گے، نماز کے لیے اٹھائے گا کون؟ حضرت بلال کو اس کی جو ہے ذمہ داری دے دی گئی۔ اب وہ بیچارے اپنے اس سے ایسے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، بیٹھا رہو اللہ اللہ کرتا رہو، جب ٹائم ہو جائے گا جگا دوں گا، لیکن ان کو بھی نیند آ گئی اور سب ایسی نیند سوئے کہ کسی کی آنکھ نہیں کھلی، سورج طلوع ہو گیا، سورج کی تپش لگنا شروع ہوئی تو ہم لوگوں کی آنکھ کھلنا شروع ہوئی، ایک کی کھلی لوگوں کی خوشنی جیسے کہ دوسرے کی تیسرے کی، چوتھے نمبر پہ حضرت عمر کی آنکھ کھلی۔ اب صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ حضور جب نیند کی حالت میں ہوتے تھے تو کوئی بھی آپ کو جگاتا نہیں تھا، اس لیے کہ خواب میں بھی آپ کو وحی آ جایا کرتی تھی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت بھی آپ کو وحی آ رہی ہے جگا دیں تو وحی کا اندر خلل ہو جائے گا، تو آپ خود ہی بیدار ہوتے تھے کہ آپ کو بیدار کرا کر دیتا۔ تو حضرت عمر فاروق کی آنکھ کھلی تو انہوں نے زور زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ آواز سنی تو پیغمبر علیہ السلام بیدار ہو گئے تھے، گڑبڑ ہو گئی، نماز نکل گئی۔ انا اسرینا، ہم لوگ رات بھر چلتے رہے یہاں تک کہ جب رات کا اخیر حصہ ہوا وقعنا وقعتن، تو ہمیں نیند آ گئی، اور مسافر کے نزدیک اس نیند سے میٹھی نیند کوئی سی نہیں ہوتی۔ رات کے اخیر حصے میں ہر انسان کو نیند آتی ہے گہری، اور تھکا ہوا مسافر ہو تو اور زیادہ گہری نیند ہوتی ہے۔ فما ایقظنا الا حر الشمس، بس ہم کو نہیں جگایا مگر سورج کی تپش نے۔ فکان اول من استیقظ فلان،
سب سے پہلے جو آدمی بیدار ہوا وہ تو فلاں تھا، اس کے بعد پھر فلاں، اس کے بعد پھر فلاں۔ کہتے دیکھو یہ جو نام ہے نا فلاں اور فلاں، تو حضرت عمران کے جو شاگرد ہیں ابو رجا، ان کو تو نام یاد تھے، حضرت عمران کو بھی نام یاد تھے۔ وہ جو پہلے نمبر پہ آدمی جاگا تھا اس صحابی کا نام ان کو معلوم تھا، دوسرے نمبر پہ جو جاگا ان کے بھی نام معلوم تھا، تیسرے نمبر پہ سب کے نام معلوم تھے۔ اور عمران ابن حسین نے اپنے شاگرد ابو رجا کو وہ نام بتائے تھے، فلاں فلاں فلاں، ابو رجا کو بھی یاد تھے۔ ابو رجا نے جب یہ حدیث اپنے شاگرد اوف کو پڑھائی، جب اوف کو پڑھانے، اوف تک تو چلا ٹھیک، اب جب اوف پڑھنے کے بعد اپنے شاگردوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھے تو ان کو نام یاد نہیں رہے، اس لیے انہوں نے بس فلاں اور فلاں اور فلاں کہہ دیا، اسی کو فرماتے ہیں یسمیہم ابو رجا، ابو رجا نے تو ان سارے لوگوں کے نام بتائے تھے، فنسی عوف، لیکن عوف نہیں ہے۔ تو اب 3 لوگ اٹھ گئے، اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ چوتھے شخص تھے بیدار ہونے والے۔ وکان النبی، اور پیغمبر علیہ السلام اذا نام لم نوقظہ حتی یکون هو یستیقظ، جب حضور سو جاتے تھے تو ہم نہیں اٹھاتے تھے آپ کو، آپ خود ہی اٹھتے تھے۔ کیوں؟ لأننا لا ندری ما یحدث له فی نومہ، ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ نیند میں آپ کو کیا پیش آئے گا، یعنی آپ کو نیند میں بھی وحی آتے تھے، ڈرتے تھے کہیں ہم بیچ وحی میں خلل ڈال دیں۔ فلما استيقظ عمر، جب حضرت عمر بیدار ہوئے، ورأى ما أصاب الناس، اور انہوں نے دیکھی وہ صورتحال جو لوگوں کو پیش آتی تھی، وكان رجلا جليدا، اور عمر بڑے مضبوط آدمی تھے، فکبر، تو اللہ اکبر کہا اور زور سے کہا اللہ اکبر، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير، برابر اللہ اکبر کہتے رہے اور زور زور کہتے رہے، حتی استيقظ لصوت النبی، یہاں تک کہ ان کی آواز سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ فلما استيقظ، جب حضور بیدار ہو گئے، شکوا الیہ الذی اصابہ، اب سارے لوگ گھبرا گئے اور ڈرے ہوئے کہ بڑا گناہ ہو گیا، ہماری قضا ہو گیا، بڑا گناہ ہو گیا ہم سے، ہم بڑے سوتے رہے، نماز کا وقت نکل گیا، نماز قضا ہوگی، بڑا مذہب ہو۔ آپ نے فرمایا لا ضیرہ، یوں فرمایا لا یزیر، کچھ حرج نہیں۔ دیکھو نماز قضا کرنا یہ سخت ہی گناہ کی بات ہے، لیکن نماز کا قضا ہو جانا غیر اختیاری طور پر گناہ کی چیز ہے۔ ایک آدمی پوری نیت کر کے سویا ہے کہ فجر میں اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے، کسی اور عذر کی وجہ سے، تکان کی وجہ سے اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی، اور سوتا رہا، آنکھ کھلی تو نماز کا وقت نہیں پاتی۔ تو اب یہ جو نماز قضا ہوئی ہے انشاءاللہ اس کا کوئی معاملہ اس سے نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ حدیث پاک میں آپ نے پڑھ لیا مشکات میں کہ 3 آدمی ایسے ہی جو مرفوع غلط ہیں، ایک تو بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، ایک پاگل جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے، اور ایک سونے والا جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے۔ اب جب یہ سو گیا تو غیر مکلف ہے، اس کے نیک عمل کا معاملہ اس سے نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی کو آپ نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فجر کی نماز قضا نہیں کی آپ نے، بلکہ قضا ہوئی ہے، اور کرنے میں اور ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے، دونوں کے کام بھی علیحدہ لینا ہے۔ لا ضیرہ، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ارتحلوا، فوراً چلو کیوں؟ اس لیے کہ ابھی مکروہ وقت ہے، اور مکروہ وقت کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اب مکروہ وقت کے نکل جانے کا انتظار کریں تو اتنی دیر بیکار جائے گی، تو چل پڑو، اتنی دیر سفر طے ہو جائے گا، اس لیے فرمایا نکلو۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ بھئی یہاں اس وادی کے اندر شیطان کے اثرات ہیں، کبھی تو ہم سوتے رہے پڑے ہوئے، تو اس وادی کو چھوڑو، اگلی وادی میں پہنچو تاکہ شیطان کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ ارتحلوا، چل پڑو، بس لوگ چل پڑے۔ فسار غیر بعید، تھوڑی ہی دور آپ چلے، ثم نظر، پھر آپ سواری سے اترے، فدعا بالوضوء، اور آپ نے پانی، وضو کا پانی مانگا، فتوضأ،
آپ نے وضو فرمایا، ونودی بالصلاۃ اور لوگوں بھی نماز کا اعلان کر دیا گیا، فصلی بالناس آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، فلما انفتل من صلاتہ جب آپ نماز پڑھ کر اٹھے، اذا ہوا برجل معتزل تو آپ نے ایک کنارے پر بیٹھا ہوا ایک شخص دیکھا، لم یصلی مع القوم جس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا ما منعک یا فلان تسلم القوم، اے فلان تو نے سب کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ قال تو اس شخص نے جواب دیا، اصابتنی جنابۃ ولا ماء، حضرت پانی نہیں ہے اور مجھے غسل جنابت کی ضرورت ہے۔ قال علیک بالصعید فإنہ یکفیک، آپ نے فرمایا پانی نہیں تو کیا بات ہوگی بھی، بھائی پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے تو یہی کافی تھا تمہارے لیے۔ ثم سار النبی، بہرحال یہاں آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، قضا کر لی جماعت کے ساتھ، اور جس نے تیمم نہیں کیا تھا اس کو مسئلہ بتا دیا کہ تیمم کر لو، اس نے بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لی، باقی چلے۔ پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چل دیے، فاشتکا الیہ الناس من العطش، گرمی کی شدت ہے، پانی ہے نہیں، کچھ دور چلنے کے بعد پیاس سے بلبلانے لگے، حضرت سے عرض کیا کہ حضرت پیاس لگی، پانی نہیں۔ تو لوگوں نے شکایت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی، فنزل آپ اتر گئے، فدعا فلان اور آپ نے ایک شخص کو بلایا، ابو رجا نے تو اس کا نام بیان کیا تھا لیکن اور اس کا نام نہیں ہے، ودعا علی اور حضرت علی کو بلایا۔ جب کسی کے پاس معاملے میں پانی نہیں تھا اور شدت سے پانی کی ضرورت تھی تو آپ نے دو صحابہ کو بلایا، ان میں سے ایک تو حضرت علی ہے اور دوسرے جو صحابی تھے تو اور جو محدث ہیں ابو رجا کے شاگرد، ان کا نام اور دو لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا چلو بھائی تم جاؤ ادھر ادھر پانی تلاش کرو۔ اب یہ چلتے رہے، کچھ دور جانے کے بعد ایک عورت تھی جو دو بڑے بڑے مشکیزیں پانی کے بھر کر اپنی اونٹنی پر لٹکا کے لا رہی تھی، ایک مشکیز ادھر لٹکا اور ادھر لٹکا ہوا باہر بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا رکنا بھی، تم پانی لائی ہو، کتنی دور ہے یہاں سے پانی؟ جب یوں سمجھ لو اس چشمے سے پانی بھر کے کل اسی وقت چلی تھی، یعنی گویا یہاں سے 24 گھنٹے کی مسافت پر پانی، اب 24 گھنٹے کی مسافت پر جائیں گے تو لوگ پیاسے مر جائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا تو ایک کام کرو، تم دیکھو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، کچھ فاصلے پر وہاں چلو۔ وہ کہنے لگی اچھا تم اس کو کہہ رہے جسے لوگ بددین کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہم اسی شخص کے پاس لے جا رہے جس کو تم سمجھ رہے ہو، تم ان کو بددین کہہ رہے ہو مکے والوں کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول۔ لے گئے اس عورت کو، اتار دیے اس اونٹنی میں سے، اتر گئی ہے۔ اب ان کے دونوں مشکیزوں کا منہ کھولا پہلے، اس میں سے کچھ پانی نکالا، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پانی میں ہاتھ ڈالا، تصرف کیا۔ پھر اس کے بعد وہ جو مشکیزے کا بڑا منہ تھا جس میں سے پانی بھرا جاتا ہے اسے تو بند کر دیا، اور وہاں عربوں کے یہاں جو مشکیزے ہوتے تھے، ہمارے یہاں جو مشق چلتی تھی اس میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، ایک ہی منہ ہوتا تھا، اسی میں سے پانی نکالتے تھے، اسی میں سے بھرتے تھے۔ عربوں کے یہاں مشکیزے میں دو منہ ہوتے تھے، ایک بڑا ایک چھوٹا، بڑے منہ سے پانی اس میں بھرتے تھے، یہ زیادہ نکالنا ہوتا تو اس میں سے کھول کر کے نکالتے تھے، اور پیچھے ایک موٹی سی ہوتی تھی چھوٹا تھا منہ، جب تھوڑا پانی نکالنا ہوتا تو کھول لیتے، اوپر سے تو بند کرا دیا اور نیچے کی وہ ٹونٹی کھلوا دی اور اعلان کر دیا کہ جسے پینا ہو پی لے، جسے جانوروں کو پلانا جانوروں کو پلا دے۔ اب جسے پینا تھا پی لیا، پلانا تھا پلا دیا۔ کہا جس کے پاس جتنے بھی پانی کے برتن ہیں نا، چھاگل ہیں، ڈبے ہیں، سب بھر دو۔ اب یہ صحابہ کرام پی بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، بھر بھی رہے، بیچارے کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں، میں اتنی دور سے پانی لے آئی، طریقے سے خیرات کا مال کھڑی کھڑی دیکھتی رہی۔ جب سب نے برتن بھر لی تو آپ نے فرمایا کہ بس صحابہ فرماتے ہیں کہ سب نے اتنا پانی لے لیا، پی لیا، پلا دیا، لیکن وہ مشکیزیں ایسے لگ رہے تھے کہ شاید ان میں پہلے سے زیادہ پانی آ گیا۔ عورت جب لے کے آئی تھی
جتنا پانی اس میں جب تھا پھولے ہوئے تھے اس سے زیادہ پھولے ہوئے لگ رہے تھے کہ شاید پانی اور زیادہ ہو گیا. یہ حضور کی کرامت اور آپ کا معجزہ تھا. تو آپ نے فلاں کو بلایا اور حضرت علی کو بلایا, فرمایا اذهبا تم دونوں جاؤ فابتغوا الماء اور پانی ڈھونڈو. فانطلقا یہ لوگ چل دیے. فتلقیا امرأة بین مزادتین او سبیحتین من ماء علی بعیر لها. تو ان کی ملاقات ہوئی ایک عورت سے جو اپنے دو مشکیزوں کے درمیان اپنے اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی. فقال لها تو ان دونوں نے اس عورت سے کہا این الماء پانی یہاں سے کتنی دور ہے؟ قالت اعدی بالماء امس هذه الساعة میں نے پانی کو کل اسی وقت چھوڑا تھا, یعنی 24 گھنٹے ہو گئے پانی کے پاس سے مجھے چلے ہوئے اب تک. اب اس نے ایک غلط فکر, دیکھو غیور عورتیں اپنی بات کو سمجھتی ہیں, اس کے ذہن میں فوراً خیال ہوا کہ میں جنگل بیابان میں اکیلی عورت پانی بھرنے کے لیے آئی, وہ بھی اتنی دور کہ 24 گھنٹے تو چلتے چلتے ہو گئے, ابھی اس کا گاؤں اور بھی فاصلے پر ہے, تو اکیلی عورت اتنی دور ہو گئی. تو اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے یہاں جتنے مرد ہیں گھر میں وہ سب کام کی تلاش میں گئے ہوئے, کوئی مرد گھر پہ ہے نہیں اور پانی کی ضرورت ہے, تو مجبوراً مجھے نکلنا پڑا, ورنہ عورت ہو کر میں جنگلوں میں نہ نکلتی. وَنَفَرُنَا خُلُوفٌ اور ہمارے مرد غائب ہیں. قَالَ لَهَا انطلقی اذن ان دونوں نے کہا پھر تو تم چلو ہمارے ساتھ. وہ کہنے لگی کہاں چلو؟ قَالَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ تو ان دونوں نے کہا کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس چلو. قَالَتَ الَّذِي يُقَالُ الصَّابِي اچھا ان کے بعد جن کو لوگ صابی کہتے ہیں. قَالَ هُوَ الَّذِي تَعْنِيهِ ہاں وہی شخصیت ہے جس کو تم سمجھ رہی ہو. فانطلقی چلو. فجاء بها إلى رسول اللہ یہ دونوں اس عورت کو لے کر پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ گئے. وحدثاه الحدیث اور انہوں نے حضور سے پورا قصہ اس عورت کو سنا دیا. قال فاستنزلوها عن بعيرها تو حضرت نے فرمایا کہ اس عورت کو اونٹ سے نیچے اتارو. ودعا النبی اور پیغمبر علیہ السلام نے ایک برتن منگایا. ففرغ فیہ من افواہ المدادتین او السبیحتین تو آپ نے اس برتن کے منہ میں سے کچھ پانی پلٹا دونوں مشکیزوں کا منہ کھول کر اور پھر ان کا منہ باندھ دیا. وَأَطْلَقَ الْأَذَانِيَ اور نیچے کا چھوٹا منہ کھول دیا. وَنُودِيَ فِي النَّاسِ اور لوگوں میں اعلان کر دیا اسقوا واسقوا پلاؤ اور پیو. فسقا من سقا بس جس نے پلایا پلایا اور جس نے پیا پی لیا. وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ اور اخیر میں یہ بھی ہوا کہ حضرت نے اس شخص کو بھی پانی دیا ایک برتن میں جس کو جنابت لائق ہو گئی تھی. کیسے چلا رہا تھا نا, جب تو تیمم کر کے نماز پڑھوا دی لیکن کچھ تو ہونا ہے نا, تو ایک ٹب بھر کے ایک برتن بھر کے جاؤ وہاں جا کر کے تم اس سے نہا لو. اور فرمایا فَأَفْرِغُوا عَلَيْكَ جاؤ یہ پانی لے جا کے اپنے اوپر بھیڑ لو. وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنظُرُ إِلَىٰ مَا يُفْعَلُ مَعَهَا اور وہ عورت کھڑی کھڑی دیکھتی رہی کہ اس کے پانی کے ساتھ کیا کیا جا رہا. وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُغْنِيَ عَنْهَا اور خدا کی قسم ان مشکیزوں سے پانی لینا بند کر دیا گیا اور ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ زیادہ بھرے ہوئے ہیں اس وقت کے مقابلے میں جب ان سے پانی نکالنا شروع کیا گیا تھا. فقال النبی تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اجمعوا لها اب پانی تو پی لیا تو مفت میں کسی کا سامان لو. فرمایا بھی دیکھو اس عورت کا پانی ہم نے لیا تو پیسے دینے چاہیے. جاؤ کس کے پاس کیا چندہ کیا, کسی کے پاس 10 کھجوریں تھی, کسی کے پاس 4 کھجوریں تھی, کسی کے پاس 70 تھا, کسی کے پاس جو جس کے پاس تھا وہ لائے اور وہ ایک کپڑے میں باندھ کے اس کی کلیاں اکٹھی وہ اس عورت کے سامنے رکھ دی کہ اب تو لے کے چلی جا. آپ نے اتنا پانی لیا اس کے بدلے میں ہم نے یہ دے دیا. دیکھ یہ بدلہ بھی ہم تجھے دے رہے ہیں, حالانکہ نہ بھی دیں تو کوئی ضرور نہیں ہوگا, اس لیے کہ تیرا پانی ہم نے کہاں کم کیا. وہ 2 مشکیزیں بھر کے لائے تھی. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے استعمال تیرا پانی تو جتنا تھا اتنا کا اتنا موجود ہے, تو گویا تجھ سے ہم نے کچھ بھی نہیں لیا.
آپ نے فرمایا اجمعوا لہا، بھائی اس کے لیے کچھ سامان جمع کرو، فجمعوا لہا من بین حجبۃ و دقیقۃ، کسی نے کھجور جمع کی، کسی نے آٹا جمع کیا، کسی نے ستو جمع کیا، یہاں تک اس عورت کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان جمع کر دیا۔ فجعلوہ فی ثوب، اس کو ایک کپڑے میں باندھا، وحملوہا علی بعیرہا، اور اس کو اس کے اونٹ پر سوار کر دیا۔ ووضعوا الثوب بین یدیہا، اور وہ کپڑا جس میں کھانا بندھا ہوا تھا وہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ فقال لہا، اور پھر اس سے فرمایا، تعلمینی، ایک تو اچھی طرح جانتی ہے، ما رزقنا من مائک شیئا، ہم نے تیرے پانی میں سے ذرا بھی کم نہیں کیا، ولکن اللہ هو الذی اسقانا، بلکہ ہمیں تو اللہ نے پلایا اپنے پاس سے۔ فاتت اہلہا، اب وہ اپنے گھر پہنچ گئی۔ گھر والوں کو پتا تھا کتنی دیر میں اس کو پہنچنا چاہیے، اب یہاں بھی اتنی دیر تک رکی، تاخیر ہوئی، تو گھر والوں نے پوچھا اتنی دیر کہاں لگی، کہاں رک گئی تھی تو کیا پریشانی ہوگی؟ کہنے لگی ایک عجیب و غریب واقعہ روک لیا تھا مجھے، اور پھر پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ دیکھو وہ جو محمد ہیں یا تو وہ دنیا کے سب سے بڑے جادوگر ہیں، ان سے بڑا کوئی جادوگر دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اتنا سارا پانی نکال لیا مشکیزے میں سے، اور مشکیزے میں پانی کم نہیں ہوا۔ اور اگر جادوگر نہیں ہے اور جادوگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر یہ بات طے ہے کہ وہ یقیناً اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دونوں میں سے ایک بات ضرور، یا تو وہ رسول ہیں برحق، یا پھر ان سے بڑا دنیا میں کوئی جادوگر نہیں ہے۔ اس کا اپنا خیال تھا، کہنے لگی وہ۔ اس کے بعد کچھ دن گزرنے کے بعد مسلمان جب سرایا لے کر نکلتے تھے، قافلے لے کر کے نکلتے تھے کفار و مشرکین کی شرارت کی سرخوردی کے لیے، تو جس گاؤں میں ان کے ڈیرے تھے اس کے آس پاس تو مسلمان یلغار کرتے تھے، لیکن اس ڈیرے کو نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ گاؤں تھا چھوٹا سا، اسے نہیں چھوڑتے تھے، اس کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ جب کئی مرتبہ دیکھا کہ یہاں بھی یلغار، یہاں بھی یلغار، یہاں بھی، اور مسلمان اس کو نہیں چھیڑ رہے، جو اس عورت کا گاؤں تھا، تو ایک دن اس عورت نے اپنے سارے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور یہ کہا کہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ ہر مرتبہ یہ ہمیں بھول جائیں گے۔ ایک مرتبہ چلو بھول گئے، تھک گئے، ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، لیکن بار بار ہمارے ارد گرد آتے ہیں اور ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ بھول، یہ اتفاق نہیں ہے۔ یہ مسلمان قصداً ایسا کرتے ہیں، یعنی میں نے جو ان کے ساتھ تھوڑا سا احسان کیا تھا کہ پانی پلا دیا تھا تو اس کا بدلہ بھی دے دیا تھا انہوں نے، لیکن پھر بھی یہ مسلمان اس احسان کو اتنا مانتے ہیں کہ آس پاس کے سب گاؤں پر کارروائی کرتے ہیں، لیکن ہمارے گاؤں کو ٹچ نہیں کرتے، چھوتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بہت اچھے ہوتے ہیں، اور جب اچھے ہوتے ہیں تو ان کا مذہب اچھا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ فَأَتَتْ أَهْلَهَا، پھر وہ اپنے گھر پہنچی، وَقَدْ اُحْتُبِسَتْ، اور اس کو دیر ہو چکی تھی، تو گھر والوں نے کہا مَا حَبَسَكِ یا فلانا، اے فلاں تو کہاں رک گئی تھی؟ قالت العجب، تو کہنے لگی مجھے روک دیا تھا ایک عجیب و غریب معاملے نے۔ اور اب وہ معاملہ کیا تھا اس کی تفصیل بتائی۔ لَقِيَنِي رَجُلَانِ، مجھے دو آدمی ملے، فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِي، پھر وہ دونوں مجھے لے گئے اس آدمی کے پاس جس کو صابی کہا جاتا ہے، فَقَالَ كَذَا وَكَذَا، اور انہوں نے ایسا ایسا معاملہ کیا، فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَصْغَرُ النَّاسِ مِن بَيْنِ هَٰذِهِ وَهَٰذِهِ، دیکھو اس کے اور اس کے درمیان، اس سے مراد زمین، اس سے مراد آسمان، یعنی آسمان و زمین کے درمیان۔ کہنے لگی یقیناً اس کے اور اس کے درمیان، اور بیچ کی اور سبابہ انگلی سے اشارہ کیا، اور ایک انگلی کو اوپر اٹھایا اور دوسری کو نیچے، اور فرمایا کہ آسمان و زمین کے درمیان اس سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ رسول برحق ہیں۔ فَكَانَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ، اس واقعے کے بعد مسلمان آس پاس کے علاقوں میں یلغار کرتے تھے مشرکین کے علاقوں پر، لیکن اس محلے کو نہیں چھیڑتے تھے۔ دیکھو سرمن کہتے ہیں کسی بڑے گاؤں سے ذرا باہر ہٹ کر کے چند گھر بسا لیے جائیں، اس کو سرمن کہتے ہیں۔ چھوٹا سا محلہ کہہ لیجیے، چھوٹا سا گاؤں کہہ لیجیے، مزرعہ کہہ لیجیے، پورا کہہ لیجیے۔ ہی بنہ، جس میں یہ عورت رہتی تھی، فقالت یوما لقومها، تو
تو ایک دن یہ عورت اپنی قوم کے لوگوں سے بولی ما ارا، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ تم کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ تم کو جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، فہل لکم فی الاسلام، تو کیا تمہیں اسلام کے اندر کو رغبت ہے، فاتعوہا، تمام گاؤں والوں نے اس عورت کی بات مان لی، فدخلوا فی الاسلام، اور وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں تک کی روایت پوری ہو گئی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ بھی ہے کہ عالشان کے اندر بار بار آپ کہتے ہیں کہ جب حدیث پاک کے اندر کوئی لفظ آتا ہے اور اسی مادے سے کوئی لفظ قرآن پاک کے اندر بھی آیا ہوا ہوتا ہے تو اس کے معنی کی وضاحت اور تشریح بھی ساتھ ساتھ فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں لفظ صابی آیا نا، تو یہ جو اس کا مادہ ہے، اسی مادے کے الفاظ قرآن پاک کے اندر بھی آئے ہیں، تو ساتھ ساتھ اس کی تشریح اور اشارہ بھی کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے صبا خرج من دین الی غیرہ، کہ صبا کے معنی آتے ہیں کہ ایک دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لینا۔ اب اوپر آتا نا صابی اس زمانے کے اندر یہ لوگ استعمال کرتے تھے بے دین کے معنی میں، اور لفظی معنی کہ ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف منتقل ہو جانا۔ باقی ایک فرقہ بھی ہے جس کو صابی کہا جاتا ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى۔ تو یہ صابئون کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کی پرستش بھی کرنے لگے، بعد میں زبور کو بھی پڑھتے ہیں، داؤد علیہ السلام سے اپنا تعلق بتاتے ہیں، اور ابو العالیہ کہتے ہیں کہ صائبین اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زبور کو پڑھتے ہیں۔ پھر تو فرقے کا تعارف ہو گیا۔ فرماتے دیکھو قرآن پاک میں سورہ یوسف کے اندر جو ہے نا اصبو الیہن، میں مائل ہو جاؤں ان عورتوں کی طرف، کہتے وہ بھی اسی سے نکلا، صبا یسبو کے معنی مائل ہونا، تو اسی سے اصبو ہے میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں۔ بس حضرت اگر کسی کو احتلام ہو گیا اور پانی موجود نہیں ہے تو کس طرح سے وہ تیمم کرے گا؟ بس اتنا سے تیمم کافی، یہ ہو گیا ہمارا اور اتنا وضو کا اتنا ہی غسل کا۔ تیمم دونوں کا یکساں ہے، وضو کے لیے جتنا تیمم ہے، جیسا تیمم ہے غسل کا تیمم بھی اتنا ہی اور ویسا ہی ہے۔ اور جو ناپاکی لگی ہے کپڑے پہ جسم پہ، جو ناپاکی کپڑے پہ اور جسم کرنے کے لیے چونکہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، جب اس کو مٹی صاف کر رہے لہٰذا اس کو کچھ چھیڑنا ہی پاک ہوگی، جب تک پانی نہیں ملے گا اس کو بھی پانی ہوگی۔ امام شافعی کے نزدیک تھا تیمم طہارت ضروری ہے، تو کچھ لوگ کے باوجود بھی کسی نے تیمم کر لیا تو وہ امامت تھوڑی کرا سکتا ہے؟ پڑھانے کے ابن عباس نے امامت کرائی تھی، طہارت ضروری ہے، ان کے نزدیک نہیں کرا سکتا، ہمارے نزدیک کرا، ہمارے نزدیک طہارت